बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और तमाम देखने वालों को हारून साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में कौमी सियासत का हम जिक्र करेंगे। अभी से कुछ देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी सखर में खिताब किया है, उनके खिताब के हवाले से तफसील शेयर करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन का जो टकराव बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर तफसील से बात होगी, मगर इसके साथ साथ खित्ते की सलामती का सबसे बड़ा खतरा भारत अपने जंगी अज़ाइम की वजह से किस तरह से बन रहा है, इसकी तफसील भी हारून साहब से लेंगे। लाहौर शहर जो कि बागों का शहर कहलाता है, ये बागों का शहर कराची कैसे बन रहा है, इसकी तफसील भी हारून साहब से लेंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सखर में खिताब कर रही थी मरियम साहिबा, वो तो कहती हैं कि नज़रिया नवाज शरीफ मुहिब्बे वतन नज़रिया है। नज़रिया नवाज शरीफ की तारीफ बताएं। नज़रिया नवाज शरीफ है दौलत जमा करना। नहीं हारून साहब, वो जमहूरियत के लंबरदार हैं, उनके साहबजादी कहते हैं। अगर जमहूरियत के लंबरदार होते तो ज़िया-उल-हक और जिलानी की गोद में बैठ कर सियासत में ना आते, वो तहरीक इस्तक़लाल में थे, उसे छोड़ कर वो वज़ीर बने, और जिस तरह वो वज़ीर बने वो सारी दुनिया जानती है। उन्हें जनरल जिलानी ने वज़ीर आला बनाया और जनरल ज़िया-उल-हक ने पंजाब असम्बली में खड़े होकर कहा कि इसका किला बड़ा मजबूत है। उसका किला तो ज़िया-उल-हक था, जब फ़ौज ने उसका तख्ता उल्टा। अच्छा। अब वो सही या गलत ये बहस इस वक्त हम नहीं करते हैं। उस वक्त उस पर अचानक इंकशाफ हुआ कि जमहूरियत की बात करनी चाहिए। क्या बात है हारून साहब, 3 हुकूमतें उन्होंने कुर्बान की अवाम के ऊपर। उन्होंने कोई हुकूमत कुर्बान नहीं की, उनकी हुकूमतें बरतरफ की गई। पहली दफ़ा भी गुलाम इसहाक़ खां ने बरतरफ की। अच्छा। दूसरी दफ़ा गालिबन और जी उन्होंने की, फारूक लगारी ने तो इनकी की थी, बेनज़ीर की। अच्छा, और तीसरी दफ़ा उनकी मिसाल उस जैसी है जिसने एक जनरल और एक ब्रिगेडियर और 2 कप्तानों के बाद एक दस्ती बम को लात मार दी थी। वो 99 का जो मार्शल्ला है वो तो उन्होंने खुद इनवाइट किया। ठीक ये, और उसके बाद अचानक उन पर इंकशाफ हुआ कि फौज बहुत बुरी होती है। 99 तक क्या वो ज़िया-उल-हक के मज़ार पे नहीं जाते रहे? ज़िया-उल-हक उनका हीरो नहीं था? कुछ भी कहे हारून साहब, ये ज्यादती नहीं है। एक शख्स जिसने मुल्क को माशी तरक्की दी, नहीं माशी तरक्की दी ना, नहीं माशी तरक्की, मरियम साहब क्लेम करती हैं, तरक्की नहीं दी। 88 तक पाकिस्तान की शरह तरक्की औसतन 2 गुना थी इंडिया से। दुनिया भर में जमहूरियतों में तरक्की होती है, हमारे यहाँ जमहूरियत में तरक्की क्यों नहीं हुई? आपस की कशमकश की वजह से भी और हुक्मरानों की करप्शन की वजह से भी। इमरान खान साहब को ज़िया-उल-हक के दौर में, अयूब खान के दौर में मुल्क ने माशी तरक्की की, ज़िया-उल-हक के दौर में गुर्बत कम हुई, मुशर्रफ के दौर में तरक्की की और गुर्बत कम हुई। मुशर्रफ के दौर में और अयूब खान के दौर में, मुशर्रफ के दौर में हम इंडिया के बराबर थे तरक्की की शरह में, ठीक है। और ज़िया-उल-हक के दौर में और अयूब खान के दौर में हम इंडिया से दुगनी सतह पे तरक्की कर रहे थे। हारून साहब, ये क्या अलमिया है, मुअम्मा है, क्या है? जब भी कोई फौजी आता है मुआशी तरक्की बढ़ जाती है, मगर कहा जाता है उनको डिक्टेटर है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम कर, डिक्टेटर तो वो होते हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम कर देते हैं। अगर जमहूरी हुकूमतें भी फाइनेंशियल डिसिप्लिन करें, जैसे जापान में है, जैसे सिंगापुर में है, जैसे कोरिया में है, जैसे जर्मनी में है, जैसे अमेरिका में है, जैसे बरतानिया में है, तो सिविल हुकूमतें तो ये उनमें फौजी अदवारे में अगर 7% की शरह से तरक्की हुई है एवरेज, या 6% की, तो ये 12% पे ले जाए। पाकिस्तान का तो पोटेंशियली बहुत बड़ा है। लेकिन हारून साहब, डिसिप्लिन्ड आदमी तो इमरान खान साहब भी हैं, मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, मगर मरियम साहबा कहती हैं वो झूठे हैं, वो नाअहल हैं, वो नालायक हैं। इमरान खान साहब की कैपेसिटी नहीं है ना, वो खुद इसका एतराफ़ कर चुके हैं। ये बात ठीक है कि उनकी कैपेसिटी कम है। दूसरी बात यह है कि अगर नवाज शरीफ के दौर में कोरोना आ गया होता तो वो क्या कर लेते? नवाज शरीफ साहब कोरोना को रोक देते। जो शख्स वो एक मार्शल वो एक ऑर्डिनेंस जारी करते और कोरोना रुक जाता। जब डैमेज तो कोरोना से हुआ, फिर ये कि वो खुद जो मलबा छोड़ गए थे, जितने वो कर्जे छोड़ गए थे, उसका भी इमरान खान साहब अहल साबित नहीं हुए, उसका उन्होंने एतराफ़ कर लिया। इसका भी एतराफ़ कर लिया कि उन्होंने तैयारी नहीं की। एक दिन इसका भी एतराफ़ करेंगे कि उन्हें उस्मान बुज़दार जैसे वज़राए आला नहीं लगाने चाहिए थे। उसकी गलतियां अपनी जगह, मगर उसकी गलतियों से इनकी गलतियां धुल नहीं जाती। सही। लेकिन हारून साहब, जो शख्स सुनामी का नारा लगाकर हुकूमत में आता है, क्या उसकी कैपेसिटी नहीं है? नहीं, कैपेसिटी तो नहीं है ना। तो फिर मरियम साहबा ठीक कह रही है ना? मरियम साहबा ठीक कह रही है, ये बात में बदल जाएगी। ये बात सिर्फ मरियम नहीं, पूरा मुल्क कह रहा है, वो खुद मान चुका है कि उसने तैयारी नहीं की। नहीं तो क्या वो गुमनामी में तब्दील हो जाएगी? सुनामी गुमनामी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो कुछ भी नहीं था, वाहिद महज एक क्रिकेटर था ना। किसी क्रिकेटर को शान शौकत नसीब हुई है? किसी क्रिकेटर ने शौकत खानम बनाया है? किसी ने निमल कॉलेज बनाया है?
اور شوکت خانہ بنا کے وہ فارغ تو نہیں ہو گیا، پھر اس نے پشاور کا شوکت خانہ بنا، کراچی کا بنا رہا. گمنامی میں وہ نہیں جائے گا، نواز شریف بھی نہیں جائے گا گمنامی میں. اچھا، لیکن ہارون صاحب چلیے اتنا تو ہم مارجن دے سکتے ہیں خان صاحب کو کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، کرپشن نہیں ہے، مگر ان پہ الزام کیوں لگتا ہے دوستوں نے جیبیں بھری، انہوں نے چوریاں کی، الزام کیوں لگا؟ دیکھیے وہ تو سارا معاشرہ کرپٹ ہو چکا ہے نا. تو عمران خان کی کابینہ چونکہ مردم شناس نہیں ہے، تو اس کی کابینہ میں بھی اور اس کے ساتھیوں میں بھی کرپٹ لوگ موجود ہیں. یہ بات درست ہے کہ کرپشن میں کمی نہیں ہوئی، عمران خان پرسنلی کرپٹ نہیں ہے. لیکن ہارون صاحب مہنگائی بھی تو بڑھی نا، کیا خان صاحب کے دور میں بڑھی ہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بڑھی تھی؟ نواز شریف صاحب کے دور میں کم مہنگائی بڑھی، عمران خان کے دور میں زیادہ بڑھی. لیکن غداری کے دور میں مہنگائی عمران خان کے دور سے زیادہ بڑھی تھی. یہ اعداد و شمار کا معاملہ ہے. لیکن ہارون صاحب وجہ کیا ہے؟ ہارون صاحب مہنگائی کیوں بڑھی عمران خان صاحب کے دور میں؟ وہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں. ہماری معیشت بنیادی طور پہ مضبوط بنیادوں پہ استوار نہیں ہے. ہم ایک ڈیپینڈنٹ معاشرہ ہیں، غیر ملکی امداد پہ. ہم ایک صارف معاشرہ ہیں. ہم نے صنعت کاری نہیں کی. ہم جدید دور میں داخل ہی نہیں ہوئے. ایوب خان کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ ضیاء الحق کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ مشرف کے دور میں مہنگائی کیوں نہیں تیزی سے بڑھی؟ اس سرمایہ دارانہ نظام میں 5-7% مہنگائی بڑھنا تو بالکل فطری ہے. ٹھیک، سود پہ آپ پیسے دنیا سے لے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے دور میں 2 وجوہ سے بڑھی. ان کی تیاری بھی 3 وجوہ سے. ان پہ ملبہ بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے، ان کی تیاری نہیں تھی، اور کرونا آ گیا تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب، چلیے یہ تو یہ بات ہوگی. آگے بڑے اہم اجلاس ہونے جا رہے ہیں. 29 دسمبر کو ایک اجلاس جمعیت علماء اسلام کے سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے. کچھ چند اہم رہنما مولانا وہاں پہ بیٹھیں گے. اور ایک اہم اجلاس 2 جنوری کو PDM کرنے جا رہی کہ ہوگا کیا ملکی سیاست میں؟ اب ہوگا کیا؟ نہیں، ملکی سیاست میں دیکھیے نا، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ تحریک پٹ چکی ہے. اب جو مرضی ڈھول بجاتے رہیں. جب آپ ٹی وی پہ لائیو دکھاتے ہیں مریم کو یا بلاول کو یا کسی مولانا فضل الرحمان کو، کچھ دیر کے لیے تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید اس تحریک میں کوئی جان ہے. یہ ٹی وی پہ لائیو نہ دکھائیں، اس تحریک میں کوئی جان نہیں ہے. جلسہ ان کا پٹ چکا ہے، آپس میں اختلافات ہیں. دیکھیے مولانا، میں تازہ واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. مولانا فضل الرحمان نے بلاول سے کہا کہ کچھ پوسٹرز اور ٹرانسفر کریں. ہی ریفیوزڈ. اور انہوں نے میں خبر دے رہا ہوں، میں آپ کو کوئی سنی تو نہیں کہہ رہا. اچھا، انہوں نے دھرنے کی دھمکی دی لاڑکانہ میں، تو وہ تو حقہ بکا رہ گیا. انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف جس دن بے نظیر کی برسی ہوگی کل. ہاں، اور پھر زرداری صاحب نے ان سے رابطہ کیا. پھر زرداری صاحب تو میچور آدمی، بلاول نے تو انکار کر دیا. دیکھیے زرداری صاحب انہیں ہینڈل کرنے جانتے، بے نظیر بھی ہینڈل کرنے جانتے تھے. ایک آئی چندری کے روڈ پہ ایک پلازا تھا بے نظیر کا دوسرے دور حکومت، اس کی مولانا صاحب نے سفارش کی اور اس کی منظوری کرا دی. تو زرداری صاحب نے بے تکلفی سے پوچھا کہ کتنے پیسے لیے ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے پارٹی فنڈ. انہوں نے کہا آپ نے اس سے دگنے پیسے لیے ہیں، کیوں غلط بیانی کر رہے ہیں؟ میں ہارون صاحب آپ کو نا ایک بڑا ضروری کلپ سنانا چاہ رہی ہوں تمام دیکھنے والوں کو. اس کے اوپر میں آتی ہوں. پروڈیوسر صاحب ہمارا ذرا وہ کلپ آپ عوام نے ہارون صاحب کے سامنے رکھیں. اگر انہوں نے استعفے لیے، میری آج پیشنٹ کو ہی سن لیں کہ ان کے فارورڈ بلاک بن جائیں گے. جس نے 15 کروڑ یا 10 کروڑ خرچ کیا الیکشن لڑنے میں، وہ ان کے کہنے پہ استعفے دیں گے. اور مولانا فضل الرحمان تو ویسے ہی 12th مین ہے، اس کے کہنے پہ کون استعفا دے گا؟ سب کو پتا ہے. دیکھیں ان کی اپنی پارٹیز کو پتا ہے کہ یہ صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارا کر رہے ہیں. جواب انہوں نے دینے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں اپنے MNAs اور MPs کی، وہ نہیں مانیں گے. ایک تو خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنے گا. ایک خان صاحب نے فرمایا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ فوج آ جائے اور ملٹری کو ہو جائے. مریم صاحبہ کہتی ہیں میرے نام کے اندر اتنی طاقت ہے، PDM کے اتنی اندر طاقت ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ویسے ہی الٹ دیں گے. عمران خان صاحب کا نقطہ نظر اس معاملے میں صحیح ہے. اور یہ کتنی مذکر خیز بات ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم سے NRO مانگ رہا. وہ نہ اس کی ٹائپ ہے، نہ اپوزیشن کا بھی NRO دیا کرتی ہے، نہ یہ اتنی طاقتور اپوزیشن ہے. یہ کوئی 77 والی اپوزیشن تھوڑی ہے جس نے بھٹو کی جان عذاب میں ڈال دی تھی اور آخر میں انہیں اقتدار سے مستعفی ہونا پڑا تھا. یہ تو ڈھنگ کا ایک جلسہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات عمران خان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ استعفیٰ نہیں دیں گے. اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کتنے ہیں. مریم کہتی ہیں میرے پاس 159 استعفے ہیں، مگر مریم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اجازت نہیں. اس لیے اس کی رائے پہ، اس کے دعوے پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا ہارون صاحب اس پوری سچویشن کے اندر؟ پیپلز پارٹی کا سٹانس بالکل کلیئر ہے. اس میں کوئی ایمبیگوٹی اب کسی کو نہیں ہونی چاہیے. وہ بالکل استعفے نہیں دیں گے. وہ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے،
وہ مستعفی نہیں ہوں گے، وہ اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں گے کیس ڈیلے ہو جائے، اور وہ کوشش کریں گے کہ سندھ کی حکومت برقرار ہے، جس حکومت سے کم از کم 5 ارب روپے سالانہ ماہانہ کی آمدن ہوتی ہے، اس حکومت کو زرداری سب چھوڑ دیں گے۔ یہ بات قابل فہم ہے۔ کیا یہ پھر طفل تسلیاں ہیں ہارون صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کہ ہم استعفے دیں گے؟ بہتر بنا زرداری صاحب اور بلاول، جناب بلاول اسٹیبلشمنٹ سے بارگیننگ کے لیے اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے میں ایک بریک کی طرف ہارون صاحب جا رہی ہوں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے آگے بڑھے گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے جنگی جنون کے اوپر میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بڑی انفارمیشن شیئر کرنے والی ہوں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب اب بات کریں گے کچھ ہمسایہ ملک بھارت کی۔ ہم جانتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، مودی جارحیت کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جنگی عزائم بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی طاقت اور اتنی جارحیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بہت ہی سمپل ہے نا۔ ایک تو جب کوئی قوم بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے، جیسے ہٹلر جذبہ انتقام سے مغلوب تھا، جیسے مسولینی جو ہے قدیم روم کی عظمت چاہتا تھا، یہ مسلمانوں کے 700 سالہ دور اقتدار کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، نفرت ہے ان کے اندر شدید۔ انہوں نے بدھ مت کو ہڑپ کر لیا، جین مت کو ہڑپ کر لیا، انہوں نے سکھ مت کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کی، اب اس میں ناکامی شروع ہوئی ہے۔ کر لیا تھا نا 47 میں، تو سکھ لیڈر ان کے ساتھ چلے گئے تھے نا۔ اسلام کو یہ ہضم نہیں کر سکے، اس کا صدمہ بھی ان کے دلوں سے جاتا نہیں ہے، اور یہ صدمہ بھی نہیں جاتا کہ 700 برس تک جو زیادہ سے زیادہ اس وقت مسلمانوں کی آبادی 10 سے 15-20% کے درمیان ہوگی نا، زیادہ سے زیادہ ہم پہ حکومت کی ہے۔ وہ جذبہ انتقام ہے، اور وہ قدیم عظمت جو ایک جعلی تصور انہوں نے بنایا، بھارت کو کبھی کوئی غیر معمولی عظمت حاصل نہیں تھی تاریخ انسانی میں۔ وہ گاندھی نے کہا تھا کہ بامیان تک ہے بھارت، ٹھیک ہے، وجہ تو یہ ہے۔ اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ 4 ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ خرید رہے ہیں۔ اچھا، مثلاً انہوں نے اپنے مگ طیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے، اور مزید طیارے خریدنے کے لیے میرے خیال میں 21 ہیں، 2.5 ارب ڈالر کا ایگریمنٹ کیا ہے، 3.5 اس پہ خرچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، سخوئی طیارے خرید رہے ہیں اس فرانس سے، اس میں سے 36 ہیں غالباً، اور 5 انہیں مل بھی گئے ہیں۔ اچھا، اسرائیل سے بھی اسلحہ 4 ملکوں سے خرید رہے ہیں، امریکہ سے، اسرائیل سے، فرانس سے، اور روس سے۔ روس سے بھی 2.5 مگ طیارے روسی ہیں نا، سخوئی طیارے فرانسیسی۔ اچھا، اسرائیل سے وہ کیا خرید رہے ہیں؟ 9000 جدید قسم کی مشین گنیں، الیکٹرانک سسٹمز کچھ، اور امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں وہ طیارے بھی کچھ، اور F-18 طیارے جو کہ 4th جنریشن ہے، جدید ترین طیارے، 4th جنریشن۔ اچھا، نیوی کے لیے بھی کچھ طیارے الگ سے خرید رہے ہیں۔ بری فوج، نیوی کے پاس بھی کچھ طیارے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور بری فوج کے پاس ایک تو فضائیہ ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ بری فوج کے پاس بھی اپنے کچھ طیارے اپنے الگ ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرون خرید رہے ہیں جدید ترین امریکہ سے جو 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتے ہیں۔ 30 گھنٹے مسلسل پرواز کر رہے ہیں۔ اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ ہمیں حل کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اس اسلحے سے وہ چین کو نہیں ہرا سکتے۔ چین اس کے باوجود اپنی فوج کی تعداد میں، تربیت میں، اپنے اسلحے میں ان سے زیادہ، اس کے پاس وہ سسٹم ہے کہ وہ اڑتا ہوا طیارہ جو ہے، یہ کہا جاتا ہے، میں 100% یقین سے نہیں کہہ رہا، لیکن بہت رپورٹیں آئی ہیں کہ اڑتے ہوئے طیارے کو جام کر سکتا۔ اچھا، تو چین تو بہت سپیریئر ہے نا۔ اچھا، اقتصادی اعتبار سے بھی چین کا اور انڈیا کا کیا مقابلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف جمع کر رہے ہیں۔ جب پاکستان سے یہ کہا گیا، مجھے یاد پڑا، شاید مائیکل ملر نے شاید کہا تھا کہ آپ نے ساری ڈپلائمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کی ہے، تو جنرل کیانی نے کہا تھا انڈیا کی ڈپلائمنٹ دیکھیں نا کس کے خلاف ہے، جب انڈیا کی ساری ڈپلائمنٹ ہمارے خلاف، اب ہوئی ہے نا چین کے خلاف ڈپلائمنٹ، پہلے تو ہمارے پاکستان کے خلاف، اب یہ پیش رفت ہوئی ہے نا۔
اس کا حل کیا ہے ہارون صاحب؟ اس کا علاج یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، پچھلے چند ہفتوں میں پاک چین تعلقات میں اتنی تیزی سے امپروومنٹ ہوئی ہے جتنی 60 سال میں نہیں ہوئی تھی، کوئی شبہ نہیں میرے خیال میں۔ یہ ایک عام پاکستانی کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں، جو میں دفاعی معاملات کی بہت معمولی سی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ ہاتھ نہیں بند جائیں گے ہمارے؟ ہم کیوں ہمارے ہاتھ بن جائیں گے؟ چابی تو ہمارے پاس ہے اس کی، سی پیک کی، اور چین کا یہ رویہ نہیں رہا ہے کہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ اور دیکھیے ان کا سی پیک کیسے پروان چڑھے گا چین کا دیکھیے اس کی دوسری مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ جرمنی، کوریا، جاپان، انہوں نے اپنے دفاع سپرد کرے، ہم تو سپرد نہیں کریں گے، ہم معاہدہ کریں گے، جی ہمیں سپرد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دفاع ان کے سپرد کر دیا، انہوں نے تیزی سے معاشی ترقی کی۔ اگر ہمیں ان کے ساتھ چلیے معاہدہ نہیں ہوتا، فرض کیجئے ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، واقعی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے، 65 میں انہوں نے فوج لا کے چینیوں نے انڈین بارڈر پہ لا دیا، ہماری بھیڑیں واپس کرو۔ جی مسئلہ بھیڑوں کا تو نہیں تھا، مسئلہ وہ دباؤ ختم کرنا چاہتا۔ اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چین نے سرحدی تنازع کی وجہ سے اپنا 2 لاکھ آرمی موو کر دی ہائٹ پہ؟ تو پاکستان کو دباؤ سے نکالنے کے لیے بھی یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس لیے کہ اگر انڈیا جو ہے، پاکستان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے تو چین کے گرد گھیرا تنگ کرنے میں آسانی ہوئی۔ انہوں نے اور اقدامات بھی تو کیے، انہوں نے ایران میں $400 بلین کی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں کیا صحیح اور اس کو بچا لیا۔ اور چینی کمپنیاں افغانستان میں بہت متحرک ہیں، اور وہ البتہ یہ چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شور شرابہ کریں۔ ٹھیک ہے، مائننگ میں سب سے زیادہ کانٹریکٹ افغانستان میں چینیوں کے پاس ہے، ٹھیک، اور چینی جو ہیں وہ افغانستان کے راستے جانا چاہتے ہیں، سینٹرل ایشیا، اور سینٹرل ایشیا سے آگے روس، اور روس سے یورپ۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ ایک آخری سوال ہارون صاحب، آپ نے جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی، تیارے کس طرح سے خریدے جا رہے ہیں، مشین گنیں کس طرح سے اسلحہ پرچیز کیا جا رہا ہے، پاکستان کو کتنا ریپڈلی چائنا کی طرف موو کرنا ہوگا اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں مسکوت کیا نہیں، وہ جائے؟ تو دیکھیں نا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعلانیہ نہیں ہوتی ہیں، جتنی تیزی سے موو کرنا چاہیے دونوں ملک موو کر رہے ہیں۔ اور کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا، روس نے جو سربراہی کانفرنس تھی پہلی دفعہ منسوخ کر دی ہے اور دباؤ ڈالا ہے انڈیا پہ کہ وہ چین کے ساتھ معاملات بہتر بنائے اور امریکہ کی گود میں نہ بیٹھے۔ وہ تو ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے، پس پردہ کیا کیا کچھ ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے، کتنا ہمیں پتہ چل سکتا ہے۔ ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ترکی اپنے آپ کو خطرے میں پاتا ہے، میڈل ایسٹ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے، ہم پہ دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، جو ہم بالکل کسی صورت نہیں کر سکتے، قوم باہر نکل آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، پاکستان آخری دفاعی دیوار ہے اس کے سامنے، اور ملک بھی ہیں، انڈونیشیا بھی ہے، ملائیشیا بھی ہے، ایران بھی ہے، لیکن اگر اسرائیل سے کوئی لڑ سکتا ہے تو ہم لڑ سکتے ہیں، یا ترک لڑ سکتے ہیں، انفیکٹ ہم اور ترک مل سے لڑ سکتے ہیں۔ مل کر لڑ، یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے اور اس کو بہت تیزی کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ ریڈ کرنا ہوگا۔ پاکستان اور چین کی قربت غیر معمولی ہو گئی ہے، اور یہ تاریخ کا دباؤ ہے، اور تاریخی عوامل کا دباؤ پاکستان اور ایران کو قریب لائے گا، اور ممکن ہے کل عالم عرب میں کوئی تبدیلی آئے اور عرب بھی اپنا رویہ تبدیل کریں، میں اس کی کافی امید رکھتا ہوں۔ ہارون صاحب، آپ نے کہا دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، شہر بھی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، میرے لیے خوشی کی بات ہے یا نہیں کہ لاہور شہر کراچی بنتا جا رہا ہے؟ ہنسے مت، جواب دیں مجھے۔ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ کراچی بن رہا ہے، دیکھیے نا، یہ شریف خاندان نے جس طرح روپیہ بنایا ہے اور جس طرح نظم و نسق چلایا ہے کہ ہر چیز چیف منسٹر کے ہاتھ میں ہے۔ جمہوریت یہ نہیں ہوتی، جمہوریت میں ایک یونین کونسل کے پاس بھی اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، کہیں کوئی سڑک جا رہی ہے، بیچ میں ایک مکان کھڑا ہوا ہے، جی جی، یعنی وہ انسانی حقوق کو پامال کر کے آپ گورننس نہیں کرتے۔ چین میں بھی ایسے واقعات ہیں اور دنیا میں، نہ ضلع کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ تحصیل کے پاس ہے، نہ ڈویژن کے پاس ہے، سارا اختیار شہباز شریف کی جیب میں تھا۔ انہوں نے 56 کمپنیاں بنا دی۔ کمپنی واٹ کمپنی بھئی، یہ سول سروس بنائی کس لیے؟ اس میں 12-15 لاکھ روپے تنخواہ دے۔ لاہور شہر کی صفائی کا ٹھیکہ، آپ نے ٹھیک کہا، جو باغوں کا شہر تھا اس کا ٹھیکہ دے دیا ایک ترک کمپنی کو، اور اس میں شکوک ہیں کہ ان کا حصہ تھا شریف فیملی کا، جی جی جی، البراق کمپنی اور وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو
اس کو ڈالر میں پیمنٹ کی جاتی تھی. ڈالر میں؟ جی ڈالر میں پیمنٹ ہوتی تھی. اچھا اب وہ جو انہوں نے اپنے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی. جی ایسا ہی ہے. ہزاروں ملازمین کو. ایسا ہی ہے بالکل. حکومت نے ان کی مشینری پہ قبضہ کر لیا اور معاہدہ منسوخ کر دیا. اب پرابلمس پیدا ہوئے, وہ عدالت میں گئے. عدالت نے حکومت سے کہا آپ ان کی مشینری استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی حکومت کو بھی انگیج کیا. ترک حکومت کو مسائل پیدا ہونے لگے. اب یہ جو عقل مند لوگ ہیں جو مرکز سے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ایسے نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کے کان میں وہ لگا دے ٹوٹی اور پیچھے سے آپ کو کوئی سوالات بتائے تو پروگرام نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, وہ سوالات آپ کو خود ہی کرنے ہوں گے. جی اگر وزیر اعلیٰ کمپیٹنٹ ہوتا اور چیف سیکرٹری با اختیار ہوتا تو بی پلان بنایا ہوتا. 90 ٹریکٹر مانگ رہی ہے بلدیہ صفائی کرنے کے لیے. شہر میں کوڑے کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور یہ کراچی بنتا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ میاں حضر کی لڑائی کس بات پہ ہوئی تھی جو آج تک قائم ہے نواز شریف سے رہ گئی, کہ شادرہ کی گلیوں میں برسات میں پانی بہتا تھا. حتیٰ کہ اتنے المناک واقعات ہوتے تھے کہ ایک بارات آئی اور وہ گلی بھری ہوئی ہے گندے پانی سے, 2-3 فٹ پانی ہے, اور وہ واپس چلی گئی. اس پہ اس نے ہی ٹک دا اسٹینڈ اور وہ الٹیمیٹلی شریف خاندان سے علیحدہ ہو گیا. بھائی یہ سوائے بڑی بڑی سڑکوں کے باقی تو صفائی نہیں ہو رہی اس وقت لاہور میں. کوڑے کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے. تو کراچی اگر تو یہ بنے صنعتی طور پہ ترقی یافتہ کراچی کی طرح, یا کراچی کے لوگ کاروبار میں ان کا سلیقہ بہت زیادہ ہے, ہم وہ سلیقہ ان سے سیکھیں, یہ پھر تو خوشی کی بات ہوگی. تو اگر کوڑے کی وجہ سے یہ کراچی کے برابر بنتا جا رہا ہے تو اس میں ہنسنے کی بات ہے. میں ہارون صاحب کچھ ڈیٹیلز نکالی تھی. لاہور شہر سے روزانہ 5,500 ٹن جو ہے کچرا اٹھایا جاتا ہے. ہارون صاحب عثمان بزدار صاحب نے نوٹس لیا تھا, وہ بیٹھے نہیں رہتے وہاں پہ, نوٹس لیا تھا مگر کارروائی نہیں ہوئی کوئی. نوٹس لیتے ہیں نا, نوٹس لینا کوئی چیز نہیں تھا. ہی از ناٹ کمپیٹنٹ انف ٹو ڈو اٹ. وہ پنجاب کی حکومت اسلام آباد سے چلتی ہے اور یہ کبھی تاریخ انسانی میں ہوا نہیں کہ کسی صوبے کی, اور وہ بھی 12 کروڑ کا صوبہ, یعنی 50% سے اوپر آبادی کو, 56% آبادی کو مرکز سے کچھ بیوروکریٹ چلا رہے ہوں. یہ پالیسی غلط ہے. ایک دن بالکل جس طرح عمران خان صاحب یہ مانے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی, یہ بھی مانیں گے کہ یہ پالیسی کیا پنجاب کی بیوروکریسی اور وہ ایک ایتھنک, وہ افسر ایک ایتھنک گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. دیکھیے اس ایتھنک گروپ سے کوئی کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے, وہ ویسے ہی پاکستانی ہے جیسے ہم ہیں, لیکن کسی ایک ایتھنک گروپ کا غلبہ کیوں ہو. صحیح. آپ کا مطلب ہے کہ بیوروکریسی بزدار صاحب کے ہاتھ سے نکلی ہوئی ہے, یا بزدار صاحب ان کو سمجھتے بزدار صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. بزدار صاحب جو ہے نا وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں. بزدار کے ویژن کے مطابق پل بنا دیا. مطلب میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ 7 دن چراغاں ہوتا رہا کہ ایک بائی پاس بن رہا, وہ ساری انڈر پاس بن رہا. It was not بزدار's idea. وہ دیکھیے, وہ تو میں نے آج ایک بڑے آدمی سے جو حکومت کے مخالف نے یہ پوچھا, ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ پولیٹیشینس, کہ آپ تعلیمی ادارے چلاتے رہے ہیں, اگر آپ وہ تعلیمی ادارے اب بھی چلا رہے ہوتے تو کیا آپ بزدار صاحب کو اپنے کسی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رکھ سکتے تھے؟ He said no. کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے ہارون صاحب؟ آخری سوال. یہ بات توہین آمیز ہے, یہ پنجاب کی توہین ہے. دیکھیے آپ سرائکی بیلٹ سے لائیں, آپ بلوچی کو لائیں, اس پہ کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, کیوں ان کا حق نہیں ہے سرائکی بیلٹ والوں کا؟ پورا حق ہے, پورا حق ہے. ان کو کم مواقع ملے, اب ان کو زیادہ ملنے چاہیے. اور کوئی بلوچ جو ہیں وہ اتنا ہی انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے, اتنا ہی کمپیٹنٹ ہو سکتا ہے جتنا کوئی دوسرا ہو سکتا ہے, مگر کمپیٹنٹ آدمی کو لائیں نا. آخری سوال, کیا یہ سرائکی تو بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں. میں آپ کو ڈاکٹروں کی آبزرویشن بتاؤں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب سے اچھا مریض اپنی کیفیت بیان کرنے میں سرائکی ہوتا ہے. آخری سوال, کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے ہارون صاحب کہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ کچرا اٹھوا سکے؟ نہیں ہے تکلیف دہ کے بعد؟ نہیں, پلاننگ ہی نہیں تھی, کام وہ کوئی نہیں. ادھر 90 ٹریکٹر چاہیے, 9 کروڑ کے ہوں گے, 18 کروڑ کے, 20 کروڑ, اتنے پیسے حکومت کے لیے اتنے ہی معنی رکھتے ہیں جتنے میرے لیے 20 روپے رکھتے ہیں. اگر 20 کروڑ چاہیے تو حکومت اتنی مفلس تو کبھی بھی نہیں ہوتی. خزانہ خالی ہے. نہیں, not the question of money. پلان بی تیار نہیں تھا فیصلہ کرنے سے پہلے. چلیے, It is not the question of money. انڈر پاس پہ 20 کروڑ سے زیادہ پیسے لگتے ہیں, اور انڈر پاس کے لیے پیسے ہیں, ایک بن رہا ہے, کئی اور بن رہا ہے, ظاہر ہے ضرورت ہے بن رہا ہے,
مگر 7 دن چراغاں جو کیا گیا اس کی تو کوئی ضرورت نہیں. 7 دن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں وہاں رہتا ہوں. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چل رہے ہیں, واپس آ کے سیاست پر بات کریں گے. وقت کی چونکہ قلت ہے اس لیے سوشل میڈیا سے متعلق آئندہ پروگرام مقابل کے اندر تفصیل سے بات ہوگی, مگر اب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, مریم صاحبہ کی ہم نے بات کر لی, اپوزیشن کی بات کر لی, حکومت میں عمران خان صاحب کی بھی بات کرنی. چکوال وہ گئے ہوئے تھے, بڑا اہم دورہ اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, بس روٹین میں تھا؟ دیکھیے دورہ کا ان کا پیٹرن دیکھیے. وہ سیالکوٹ گئے, انہوں نے ایک انڈسٹریل زون کا اعلان کیا. جی. وہ چکوال گئے, انہوں نے اسی دوران انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان پشاور موٹر وے کا اعلان کیا, جو ابھی بہت جلد بننا شروع ہو جائے گی اور اس سے فاصلے بہت کم ہو جائیں گے اور اس خطے میں ترقی کا عمل تیز ہو جائے گا. وہ چکوال گئے اور انہوں نے کتنی بے شمار اعلانات کیے. چکوال یونیورسٹی, جی. آپ یونیورسٹی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک شہر کے ساتھ چکوال جتنا بڑا شہر آباد ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور چکوال کے بچوں کو پڑھنے کے لیے چکوال سے باہر نہیں جانا پڑے گا. دیکھیں بہت یونیورسٹی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی, وہ ایک پورا شہر اس کے گرد آباد ہوتا ہے, اور اگر ڈھنگ سے بنائی, شہر سے ذرا فاصلے پہ بنائی تو ایک دوسرا شہر. امید ایسی ہے ہارون صاحب. بائی پاس چکوال کی کوئی اتنی بڑی ضرورت نہیں تھی ضرورت. 1 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. 1 ارب روپیہ. 500 بیڈ کا ہاسپٹل, یعنی چکوال بالکل بدل جائے گا. یہ سب وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ ذہنی طور پر اگر مطلب یہ ہے کہ سچویشن خراب ہو جائے تو نئے الیکشن کے لیے تیار. عمران خان وزیر اعظم پاکستان نئے الیکشن کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں. وہ ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے, اور کوئی کرے تو کرے, وہ نہیں کریں گے, وہ پھر الیکشن میں چلے. کیا اعلانات اور منصوبے اس کی وجہ یا کوئی اور نشانی؟ اعلانات منصوبے یہی ظاہر کرتے ہیں نا اتنی تیزی کے ساتھ. انڈسٹریل ایریا, پشاور ڈیرہ اسماعیل خان ہائی وے, موٹر وے ہے تقریباً, وہ اس کی تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا, اور بہت جلد شروع ہونے والی ہے. وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے اچانک اتنا بے چین کیوں ہو گئے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے. چلیے ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے, پھر درانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ہم تو سمجھے شاید کو مفاہمت کا راستہ نکلے, مگر مریم صاحب سمجھتی ہیں کہ وہ تو بیچارہ قیدی آدمی ہے, وفادار ہے بھائی کے ساتھ, وفاداری کی پاداش میں جیل میں ہے. وفاداری کی پاداش میں نہیں ہے, وہ کرپشن کی پاداش میں ہے. بات یہ قیدی یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ دنیا کو بالکل ہی احمق سمجھا ہوا ہے. پاکستانی عوام وہ جناب والا قیدی چاہے تو اپنے والد صاحب سے ملاقات سے بھی انکار کر سکتا ہے, بالکل بجا. تو درانی صاحب کی ملاقات ان کی مرضی سے ہوئی ہے شہباز شریف کی, اور شہباز شریف کا سب کو معلوم ہے موقف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں لڑنا چاہیے. لہٰذا یہ فطری ہے کہ جو لوگ یہ رائے رکھتے ہیں, یہ ویسے برین چائلڈ میرے خیال میں درانی صاحب کا ہی ہے, یہ پیر پگاڑا صاحب کا نہیں. البتہ پیر پگاڑا صاحب کی سینکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, اور اس کے کیا نتائج اس کے ممکنہ طور پہ حاصل ہو سکتے ہیں؟ لانگ مارچ ملتوی ہو سکتا ہے, استعفے مستعفی ہو سکتے. دیکھیں لاہور کے جلسے میں حمزہ صاحب نے تو پارٹیسپیٹ نہیں کیا, وہ تو جیل میں رہتے ہوئے اپنے لوگوں کو میسیج تو دے سکتے تھے نا. اچھا, اس کے نتیجے میں دباؤ آ سکتا ہے پارٹیوں پہ جن میں پہلے ہی اختلاف ہے, نون لیگ پہ اور جمعیت علماء اسلام پہ. اور جمعیت علماء اسلام پہ تو وہ اجلاس ہونے والا ہے, تو اس کا دباؤ آئے گا. اجلاس میں ویسے کیا موقف اختیار کیا جائے گا ہارون صاحب؟ یہ جو جمعیت علماء اسلام کے جمعیت علماء اسلام میں جو علماء ہیں ان کی ریپوٹیشن جو باہر نکالے گئے ہیں, جو برطرف کیے گئے ہیں, جنہوں نے اختلاف کیا, مولانا فضل الرحمان سے بدرجہ بہتر ہے. مولانا شیرانی کی عمر 90 سال کے لگ بھگ ہے. وہ پاکستان بننے سے پہلے جمعیت علماء ہند کے ممبر تھے. مفتی محمود اور مولانا غلام غوث ہزاروی ان سے سینئر ہوں گے, اور ان کی ریپوٹیشن, انہوں نے بلنڈر تو بہت بڑا کیا کہ اسرائیل کو ماننا چاہیے, لیکن مدارس کے لڑکوں کے بل پہ سیاست کرتے ہیں نا. جب یہ 4 آدمی گل نصیب, شجاع الملک, حافظ حسین احمد, شیرانی صاحب کھڑے ہوں گے تو کیا مدارس کے لوگ اتنی ہی یکسوئی سے ان کا ساتھ دیں گے؟ آبویسلی ناٹ.
ٹھیک ہے، مگر ساتھ دینے کے لیے دیگر جماعتیں تو ہیں، مگر یہ کیا وجہ ہے صاحب؟ بلاول صاحب بھی کچھ نالاں اور ناراض نظر آئے مولانا صاحب سے۔ اسٹریٹ پاور نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس ہے، نہ کراچی سے لا سکتے، نہ نون لیگ کے پاس ہے، وہ فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، اب اس میں ڈنٹ پڑے گا۔ موسم ان کے خلاف ہے، رانا ثناءاللہ نے خود کہا تاخیر ہو سکتی ہے لانگ مارچ میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، خان صاحب بھی کہہ گئے ہیں کہ مولانا صاحب 12ویں کھلاڑی ہیں کرکٹ ٹیم کے، ان کے اوپر کیا انحصار کر رہے ہو؟ نہیں، 12ویں تو نہیں ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ مولانا فضل الرحمان جذبہ انتقام میں اس قدر شدت ہے ان میں اور نواز شریف میں، اور دوسرا کرپشن میں یہ مولانا فضل الرحمان کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اپنی پوری توانائی جھونک دیں گے۔ غالباً تاثر تو ہارون صاحب ایسا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے اندر انتقام کی آ گئے، تو پھر بلاول مولانا صاحب سے ناراض کیوں ہے؟ نہیں، فرق ہوتا ہے نا، دیکھیے جتنا مولانا فضل الرحمان میں نواز شریف کی حکومت گئی ہے، مولانا فضل الرحمان 5 حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، اور حکومت آپ کو پتہ نہیں نا حکومت ہوتی کیا ہے۔ حکومت یہ ہوتی ہے کہ ہر شہر میں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں 2 کمرے مستقل طور پہ ریزرو ہیں، گاڑیاں ہیں، اخراجات ہیں، ٹرانسفر اور تبادلہ، اپنے بھائی کو ایم این اے بنا سکتے ہیں، بیٹے کو بنا سکتے ہیں، دوستوں کے سینیٹر بنا سکتے ہیں، شہداء کی زمین لے سکتے ہیں، پلازے منظور کرا سکتے ہیں، اربوں روپے کما سکتے ہیں۔ تو حکومت سے باہر رہنا، پھر عمران خان صاحب جس طرح مستقل ان کی تذلیل کرتے ہیں، انہوں نے بھی کی، انہوں نے ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہا۔ وہ جذبہ انتقام جب اتنی شدت سے آتا ہے، مور اوور وہ بہت ہی ذہین سیاستدان ہے، بڑے بیدار مغز آدمی ہیں، لیکن اب یہ ان کی بیڈ لک ہے یا عمران خان کی گڈ لک ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر انتشار پیدا ہونے لگا۔ جب کنفیوژن پیدا ہو جائے کسی لشکر میں تو وہ جنگ نہیں جیتا کرتا۔ تو پی ڈی ایم میں بھی تو انتشار اور کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ مولانا صاحب کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا، کل تمام اپوزیشن لیڈر کو بلاول نے انوائٹ کیا ہے محترمہ کے نہیں، فضل الرحمان کو انہوں نے فون نہیں کیا۔ فضل الرحمان نے سندھ میں کچھ، میں نے آپ سے عرض کیا، ٹرانسفر اور اپوائنٹمنٹس کا اس سے کہا تھا کہ ان کو موقع سے فائدہ اٹھاتے، ہی ریفیوزڈ۔ پھر زرداری صاحب نے بات کی ان سے۔ ٹھیک ہے، چلیے پیپلز پارٹی، اور میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب ان کے کہنے پہ کچھ ٹرانسفرز اور کچھ اپوائنٹمنٹس کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی چونکہ بات چل رہی ہے، ہارون صاحب آپ نے کہا گفتگو کے آغاز پہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ پٹ گئی ہے، اس غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، لانگ مارچ کا حصہ تو اب بھی پیپلز پارٹی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ میں ان کا ساتھ دیں گے۔ نہیں تو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پھسپھسا سا لانگ مارچ ہوگا۔ 2 صورتیں ہیں، اگر ابھی کریں تو پارٹیسپیشن کم ہوگی، اگر اچھے موسم میں کریں تو اس وقت تک وقت گزر چکا ہوگا نا، سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہوں گے۔ جب سینٹ کے الیکشن ہو چکے ہوں گے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، جو کہ اس کے ساتھ ہے، آج تو اس کے ساتھ ہے نا، سینٹ کے الیکشن کے بعد وہ مضبوط ہو کے ابھرے گا، اور اکانومی میں بھی بہتری کا کچھ نہ کچھ چانس تو ہے نا۔ اتنا چانس نہیں ہے جتنا عمران خان صاحب تاثر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے 6 مہینے میں انہوں نے بلنڈرز کیے، اور جو بڑے کاروباری تھے انہوں نے 2 کام کیے، کچھ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ نے اپنا سرمایہ تجوریوں میں رکھ لیا۔ 5000 ارب روپے تجوریوں میں پڑے ہیں، بینکوں میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، قومی اداروں پر تنقید ہے، نون لیگ کا موقف اتنا مضبوط نہیں رہا، بیانیہ فوج کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی، مولانا صاحب کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مینگل صاحب کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اپوزیشن کرنے کیا جا رہی ہے، کیا چاہتی کیا ہے؟ جو تاریخی غلطی کی ہے نا، دیکھیے میں بڑی سادہ مثال دیتا ہوں، میں آپ سے اپنے سٹاف سے ناخوش ہو جاتا، فرض کیجیے، ٹھیک ہے، ایک مفروضہ ہے، آپ 2 طریقے ہیں کہ میں اپنی بات پہ دلائل دے دوں کہ جی میرا فلاں معاملے میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے، یا آپ میرے بات مجھ سے ناخوش ہوں اور یہ کہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ پہ وہ سنگین الزامات عائد کروں اپنے سٹاف پہ کہ جس میں جھوٹ شامل ہو، تو پوزیشن میری خراب ہوگی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بیانیہ ہے نا، جس میں انڈین میڈیا اور نواز شریف میں اور فضل الرحمان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بیانیہ پٹ گیا گلگت بلتستان میں، یہ آزاد کشمیر میں پٹے گا۔ تیسری بات یہ ہے، یاد رکھیے کہ لوگ کبھی بدامنی نہیں چاہتے۔ اس خطہ ارض میں جس میں ہم رہتے ہیں، اس نے 1 صدی تک بدامنی دیکھی ہے۔ سکھوں کے دور میں مرہٹے ادھر چڑھے ہوئے ہیں، لوگوں کے کلیکٹیو سب کانشس میں اجتماعی لاشعور جو ہے وہ فیصلے صادر کرتا ہے۔ لوگ روز جانتے ہیں کہ روز روز حکومتوں کی تبدیلی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ فیکٹرز ان کے خلاف ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوگا تو مجھے بڑا تعجب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذرا بھارت سے متعلق اور پی ڈی ایم کی تحریک سے متعلق عمران خان صاحب نے کیا فرمایا ہے، وہ ذرا کلپ آپ کو سناتے ہیں۔
آج کل جو تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ زبان استعمال کی جا رہی ہے جو ہندوستان کی پروپیگنڈا مشین پاکستان کی فوج کے خلاف استعمال کرتی ہے. یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب انہوں نے انکشاف کیا کہ ہندوستان نے فیک میڈیا سائٹس بنائی ہوئی تھی کوئی 700. مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک بری نظر میں دنیا میں پیش کریں. یہ جو فیک سائٹس تھیں اے پی ڈی ایم اس کو بھی آگے وہ پروموٹ کر رہے تھے. جی ہارون صاحب، وہ تو پی ڈی ایم کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں، ڈس انفارمیشن لیب نے بھی جو باتیں کی ہیں کہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. تو صرف انڈیا کیا، یہ پختون موومنٹ جو ہے، کیا ہے اس کا نام، تو وہ امریکن آرمی کے ریٹائرڈ افسروں کی بہت بڑی تعداد ان کے حق میں ٹویٹ کر رہی تھی. اور یہ نواز شریف صاحب انڈیا کے خلاف ایک لفظ بھی کیوں نہیں کہتے، اور مریم بھی انڈیا کے خلاف ایک لفظ بھی، ٹھیک اس وقت جب پاکستان پہ حملے کا ہمیشہ سے زیادہ خطرہ ہے، یعنی پچھلے 10 سال میں کبھی اتنا شدید نہیں تھا. میں ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. مریم نواز نے دنیا کی ہر چیز پہ بات کی، یہ نہیں کہا کہ اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہم اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ نہیں کہتے پی ڈی ایم کے لیڈر کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کیا جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہارون صاحب، پے در پے شکستیں ہوئی ہیں. گلگت بلتستان کو آپ دیکھ لیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں ڈسکلوز کی کل کے پروگرام میں، پھر بھی یہ بیانیاں لے کر اپوزیشن کیوں آگے بڑھ رہی ہے؟ بھائی جس کی قسمت خراب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتے تھوڑی اتارتا ہے. وہ دیکھیے سورہ بقرہ میں ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. اور سورہ سحر میں یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا آپ ہی بھلا دیتا ہے. غلط فیصلے یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی سیاسی قوت غلط فیصلے کرے. بھٹو نے نہیں کیے غلط فیصلے، مشرف نے نہیں کیے فیصلے جسٹس افتخار چودھری کی برطرفی کا. سپر پاورز غلط فیصلے کرتی ہیں. روس نے غلط فیصلہ کیا افغانستان میں داخل ہونے کا، امریکہ نے افغانستان میں داخل ہونے کا غلط فیصلہ کیا. بھائی غلط فیصلہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے بارہا ایک نقطہ عرض کیا، عقل کبھی تنہا نہیں ہوتی. اگر وہ جذبہ انتقام سے مغلوب ہو جائے تو وہ درست فیصلے نہیں کر سکتی. محبت میں اور نفرت میں صحیح تجزیہ نہیں ہو سکتا. ان غلطیوں کا انجام کیا ہوگا ہارون صاحب؟ بھائی انجام تو اللہ بہتر جانتا کیا ہوگا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیزیں عمران خان کے حق میں زیادہ جا رہی، اس کے باوجود کہ اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا، لیکن ابھی تک لوگ اسے موقع دینے کے حق میں ہیں کہ بھائی یہ پرانا ملبہ تھا، بھائی یہ کرونا آ گیا، بھائی ابھی امید ہے. ابھی امید اس سے باقی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا متبادل فضل الرحمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم کون بنے گا اگر الیکشن ہو؟ انہوں نے آفر کیا یا مولانا فضل الرحمان بن جائیں یا بلاول بن جائیں. زرداری نواز شریف نے آفر کیا. مضبوط کینڈیڈیٹ تو خان صاحب ہیں. نہیں، اگر ان کی حکومت آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان بہتر وزیر اعظم ہے یا عمران خان وزیر اعظم بہتر ہے؟ بلاول بہتر ہے یا عمران خان بہتر ہے؟ ٹھیک. ویسے ان کو اس میں کمال یہ ہے کہ ان کو بنائیں گے نہیں. وہ نواز شریف صاحب نے اپنے وعدے کبھی پورے نہیں کیے. یہ باتیں عمران خان کے اس نظریے کو مضبوط کر رہی ہیں ذہنی طور پہ وہ الیکشن کے لیے جا رہے ہیں. ہارون صاحب 1990 چودھری شجاعت صاحب وہاں موجود تھے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، میرے سورسز یہ کہتے ہیں، اور لوگ موجود تھے نون لیگ کے، کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اس بات پہ اور لیگی لیڈر اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ ایم کی کون سی شرائط تسلیم کی جائیں، کیونکہ وہ ہارڈ بارگینر ہے اقتدار میں شریک ہونے کے لیے. مختصر ہارون صاحب. تو سڈنلی میاں شریف انٹرڈ ان اینڈ ہی سیڈ جو بھی وہ کہیں مان لے، بعد میں دیکھا جائے کہ باتیں پورے ہوتے ہیں یا نہیں. یہ ان کا طرز سیاست ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.